अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक पंजाब से तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अराकीन अब डी सीट हो चुके हैं, यानी वो अराकीन जिनके वोट से पंजाब हुकूमत बनी थी, अब वो हुकूमत भी डावाडोल है। और इस फैसले के बाद अब पंजाब में एक बार फिर नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई है। इस फैसले के बाद अब ऐवान 346 का रह गया और अददी अक्सरियत 173 की बनती है। हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक 172 नून लीग के पास और 173 तहरीक इंसाफ के पास है। तो बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा और पंजाब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं। अयाज साहब से ये सवाल करूँगी। अयाज साहब, क्या पंजाब एक बार फिर बहरान की ज़द में है? लास्ट प्रोग्राम ने आपने एक नुक्ता उठाया था इलेक्शन कमीशन से, वो आपका गिला था या आपने ये पॉइंट रेस किया था कि अभी तक फ़ैसला नहीं आया। अब फैसला आपके सामने है। यकीनन तहरीक इंसाफ के वो लोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे अब नहीं करेंगे। अब आप पंजाब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आगे? देखिए, पंजाब का मसला नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर है। आपने छितरौल का लफ्ज़ सुना है और आपने ये भी सुना होगा कि छितरौल को जब भिगो के आप इस्तेमाल में लाएं तो क्या इनके साथ वो हो रही है नून लीग और रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। ये जो आज का फैसला है, उससे पहले ये तो तकरीबन पता था कि यही होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया डिफेक्शन के बारे में और जो तशरीह की कि कोई सोच नहीं सकता था पहले कि ऐसा है, लेकिन वहाँ पे कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो डिफेक्शन है और लोटा क्रेसी है, ये हमेशा के लिए अपने अंजाम को पहुँच गई हो गई है। अच्छा, ये जो फिर आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया इसका कि आप तफ्तीशों में इंटरफेरेंस का तासुर जो है, मतलब ये लोग आए हैं, इकॉनमी का हशर क्या हो गया है। 3 साल लगा दिए, इमरान खान बर्बाद कर गया, महंगाई होगी। इन्होंने तो इस 6 हफ्ते में रिकॉर्ड सारे इमरान खान के तोड़ दिए। डॉलर कहाँ पहुँच गया है। अब खुदा की कसम, डॉलर का नाम लेने से ज़बान जो है ना लरस जाती है कि उसका जिक्र क्या करें। खौफ पैदा हो जाता है जब आपको 200 या कितना है और उसका आपको 201 ओपन मार्केट में आज ट्रेड हुआ। 201 ये है और ये आए थे ये ठीक करने के लिए। और यहाँ पे हमें बताया गया इनको सब पता था, ये जो औलिया थे इनको सब पता था। यहाँ पे जो इनका ये जो पंजाब की आप बात कर रहे हैं, मतलब पंजाब में इनके साथ कौन सा जो है हाथ नहीं हुआ, कौन सा हाथ इन्होंने अपने आप, कोई और होता, वो जो कहते हैं ना, मेरे ख्याल यहाँ शर्म और हया वाले लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर थोड़ा सा भी होता वो कहता बस। तो ये हाथ किसने किया? और गवर्नर चीमा और आपने जो हमारे इस फूल को जो बिन खिले बेचारा जो है ये फूल हमारा मुरझा गया है और इसकी वसकटें याद सिर्फ रह जाएंगी और अजीब पाकिस्तानी फैशन में इसका मुनफरद एग्जाम, हमने ऐसी वसकटें देखी नहीं है जो ये सिल के आई हैं और ये पहन के आ रहे हैं। इसके साथ क्या है? और ये अब भी कह रहा है कि मैं जब तक अल्लाह ने चाहा मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा। मतलब यहाँ पे कोई जो लफ्ज़ है अंग्रेजी के ग्रेस, डिग्निटी, इज्जत, वो तो नाम यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, ये जो है आज का जो फैसला है जो आप कह रही हैं इसका इलेक्शन कमीशन का, वो एक तो आप पढ़ें, माजरत के साथ कहूँगा बड़ा ख़राब लिखा हुआ है। फ्लैटीज होटल तक का तो स्पेलिंग वो ठीक कर नहीं सके। 2 जगह उस फैसले में फ्लैटीज को फ्लैटीज, स्पेलिंग का प्रॉब्लम होता है, वो फ्लैटीज का वो किया और अंग्रेज लंबा, बेजा लंबा, इतनी जरूरत नहीं थी। उसमें आप देखें कि जो मुनहरफ क्या, जो लोटे हैं, मुनहरफ तो ऐसे है जैसे बड़े बासूल लोग हैं, वो उससे उन्होंने उस असूल से उन्होंने एक और इनहराफ किया। मुनहरफ और लोटे हैं ये ठीक। हर एक का उज़र ये है कि हमें नोटिस नहीं मिला, हम पे सर्व नहीं हुआ, हमारे पास TCS नहीं आया। मतलब किसी में एक में हिम्मत नहीं थी कह के हाँ हमने लिया, हम इमरान खान से अग्री नहीं करते थे, उसकी पॉलिसी से भाई सीट जानी थी ना। अगले इलेक्शन का नून लीग टिकट लेके आप सारों ने
مطلب یہ جو مملکت خداداد جب جلسوں میں کہا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ جو ہے ریاست اس پہ وہاں پہ اس کے ماحول میں ایسے ایسے بڑے جھوٹ جو ہیں یہاں پہ بولے جاتے ہیں. تو یہ صرف پنجاب کا نہیں ہے. اور ان سے آپ یہ پوچھیں آپ آئے یہاں پہ کیوں تھے، اور وہ جو سیانے تھے پیچھے ان سے پوچھیں اور ان کو آپ لائے کس لیے، آپ کو درد کس چیز کا لگا، کون سی تکلیف. نہیں ایک صرف آپ وہ سن لیں، وہ تو آپ تو 2 دفعہ ٹھیک کہتے ہیں ہم چپ کر جاتے ہیں، وہاں آپ 14 دفعہ ٹھیک کہتے ہیں تو وہاں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس طرف جو ہے. انہوں نے کون سا آپ کو درد ہوا، کون سی تقرری کا مسئلہ تھا کو آپ نے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. ملک بھاڑ میں جائے، جو مرضی معیشت کا ہونا، ہم نے پہلے یہ حساب چکانا ہے. اور یہ جو ہے سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے وہ ان ساروں کا، حمزہ کو دیکھ لیں، تبادلے روزانہ کی بنیاد پہ افسروں کے کر رہے ہیں. اور بس کر جا، تھوڑا سا حیا کر کے آپ کر لو. یہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ صرف پنجاب کا، یہاں پہ انہوں نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے. یعنی اصل سوال تو پھر سیانوں سے پوچھنے والا ہے. لیکن سلمان صاحب یہ مذاق کیا ہو رہا ہے 22 کروڑ عوام کے ساتھ؟ حکومت آ رہی ہے، حکومت جاری ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور اب مریم اورنگزیب صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس فیصلے کا پنجاب کی حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑا. آپ کے مطابق نون لیگ کی اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا کوئی قانونی آپشنز استعمال کیے جائیں گے؟ حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ ایک بات تو جہاں تک الیکشن کمیشن کے فیصلے کی ہے تو آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ اسے سراہتی نظر آ رہی ہے. یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ اسی الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ جو ریزرویشن کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اس کے فیصلے قبول نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھی ایک خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سراہا ہے. اور ابھی فوراً فنڈنگ کا فیصلہ بھی آنا ہے جس سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے، دیکھیں اس کے 2 پوائنٹس میں بات کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک لوٹا کریسی کی بات ہے، جہاں تک موقع پرستی کی بات ہے، تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. اور پاکستان میں اگر جمہوریت اور سیاست مضبوط نہیں بن سکی، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنا مؤثر رول ادا نہیں کر سکی، تو اس کی بڑی وجہ یہ لوٹا کریسی ہے. اور یہ لوٹا کریسی میں سارے رنگے ہوئے ہیں. دیکھیں جس پنجاب اسمبلی کے ہم ایوان کی بات کر رہے ہیں، اس میں 5 اراکین وہ ہیں جو نون لیگ کے انہوں نے توڑے تھے. اور خود جناب ایکس پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے، خاور صاحب بھی اس بریفنگ میں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے 30 اراکین لا کر دیے گئے، اور وہ کنہوں نے لا کر دیے، کیوں کر دیے، میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. لوٹا کریسی کا رجحان کیوں کر عام ہوا؟ اس کے بعد یہ منحرف اراکین، یہ تحریک انصاف کے منحرف اراکین تھے. اب یہ کہ جی کیا پنجاب اسمبلی کے اندر یا پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرات ہیں؟ ابھی جو بات کی گئی گریس، ڈگنیٹی، عزت، کوئی بھی پاکستان کے اندر اس طرح گریس سے نہیں جاتا. یہ ابھی کل کی بات ہے کہ کہا گیا کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا، وہ تو وکٹ پہ ہی نہیں آئے، انہوں نے تو آ کے پچ پہ میں پھڈا ڈالنا شروع کر دیا. تو میرا خیال گریس ہونی چاہیے، عزت سے رہنا چاہیے. اور کیا اب حمزہ شہباز وہاں پر رہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے. اچھا اس وقت جو یہاں پر حکومت مخالفین ہیں وہ اعتماد اور عدم اعتماد میں دلچسپی نہیں رکھتے. وہ اس وقت وہی کورٹ، اسی کورٹ سے جو رات کے 12 بجے کھلی اور جس پہ رات کو نیند نہیں تھی آ رہی، اسی سے ہی امیدیں اور توقعات. اور میں ہمیشہ اس پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو کم از کم عدالتوں کے حوالے سے ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے کہ بعد میں عدالتوں کے سامنے جب آپ پیش ہوں تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. ان کی امیدیں اور توقعات تو عدالت سے ہے کہ عدالت اس سارے جو پروسیس ہوا ہے کالعدم قرار دے. بعد ازاں اگر جو نون لیگ کا گورنر آئے گا، کیا وہ ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے حمزہ صاحب کو کہے گا، حمزہ شہباز کو؟ اور اگر اعتماد کا ووٹ ہوا وہ ہوگا ایوان کے اندر جو لوگ موجود ہیں. عدم اعتماد یہ پیش کریں گے تو پھر یقیناً 186 اور اب وہ تعداد نیچے آ گئی ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ 172 ان کے 173 ان کے، میرا خیال فگر ہمیں ابھی کوڈ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ دونوں طرف کا اپنا اپنا ورژن ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پنجاب کے محاذ پر اس کے اثرات ہوں گے. اور ایک پازیٹیو سائن اس سارے شر میں سے خیر کا کہ کم از کم پاکستان کے اندر یہ جو لوٹا کریسی اور موقع پرستی اور ابن الوقتی کا رجحان ہے، اس کے آگے ایک بند باندھا ہے. لیکن ایک کویسچن میں اور اٹھاؤں گا کہ یہ بیچارے، یہ تو ہو گئے اپنی ڈی سیٹ کہ ان لوگوں نے مطلب غلطی کی اپنی پارٹی چھوڑ کے،
لیکن پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اور ہماری عدلیہ کو ایک فیصلہ اور بھی کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ 184 ممبران کو اٹھا کے ایک 7 ممبر والے شخص کے حوالے کر دے، تو لیڈرشپ پہ بھی کوئی قدغن ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنا مال جو ہے وہ اس طرح بکاؤ مال کے طور پہ نہ بیچے. کیا 184 اراکین میں سے ان کو کوئی ممبر بھی نہیں تھا ملا کہ جس پہ یہ اعتماد کا اظہار کر سکتے اور قائد ایوان بنا سکتے؟ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ڈاکٹر صاحب اس فیصلے کے بعد حمزہ شہباز کا سٹیٹس کیا ہے، اور اگر پنجاب گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ دیکھیے پہلے میں ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو کلیئر کر دوں جو اب یہاں ہو چکا ہے. پنجاب کا ہاؤس آج بھی 371 ممبران کا ہے. اچھا، اگر آپ نے نیا پرائم منسٹر چیف منسٹر الیکٹ کرنا ہے تو 186 ووٹ چاہیے گے. یہ 172 173 کا نہیں. ابھی میں آپ کو پروویژن بتا دیتا ہوں. اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اس کے لیے بھی 186 چاہیے. اچھا، الیکشن کا جو پروسیجر ہے اس میں اس طرح ہے جو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا 173 ہیں وہ 3 آپ نے خود کہا کہ ہاؤس 346 کا، ہاؤس 346 کا نہیں، ہاؤس 371 کا ہے. منحرف اراکین نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے منحرف اراکین کا یہ ہے کہ ان کا جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کا بائی الیکشن ہوگا. اچھا، ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو بائی الیکشن کروانا پڑتا ہے. دیکھیے جو پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنا ہے تو اس سے میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس حاصل کرنی ہے. اور ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس 371 ہے. یہ ایگزسٹنگ اسٹرینتھ کی آپ بات کر رہی ہیں. کانسٹیٹیوشن ایگزسٹنگ اسٹرینتھ کی بات نہیں کرتا، ٹوٹل ممبرشپ کی بات. یعنی تب تک ان نشستوں پر الیکشن کرانے ہوں گے؟ پھر ظاہر ہے وہ تو ہوں گے بائی الیکشن، یا آپ اسمبلی ڈیزالو کریں یا بائی الیکشن کرائیں. اچھا، اب اس میں کانسٹیٹیوشن میں ایک اور پروویژن ہے کہ اگر آپ پہلی اٹیمپٹ میں 186 کوئی حاصل نہیں کر پاتا تو اس کے بعد ایک سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. اچھا، چیف منسٹر الیکٹ کرنے کے لیے. سیکنڈ راؤنڈ میں جو ووٹ کی اسٹرینتھ ہوگی وہ ہوگا پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کی میجورٹی. یعنی سیکنڈ راؤنڈ میں پھر آپ یہ بات آ جاتی ہے کہ کتنے ممبر پریزنٹ ہیں ہاؤس کے اندر، اور ان میں سے اگر میجورٹی جس کو ووٹ دے دے گی وہ چیف منسٹر ہو جائے. تو یہ 2 سٹیپ کی ہے پالیسی. ہاؤس 371 کا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئر لکھا ہے. اب جہاں تک سچویشن کا تعلق ہے، دیکھیے جو یہ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا، اس سے جو حمزہ کی گورنمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. البتہ اصول تو ہمارے ہاں ہوتے نہیں ہیں، لیکن اصولی سطح پر حمزہ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اس فیصلے کے بعد. لیکن چونکہ ہمارے پالیٹکس میں اصول نہیں ہیں لہٰذا اس ایشو کو ہم پریس نہیں کریں گے. یعنی ابھی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہی ہیں اس وقت. حمزہ ہے. اصول کی بات بھول جائیں اور اس پہ زور دیں. سنیں نا، ابھی آگے سنیں. اب پرابلم اس کی یہ ہے کہ گورنر اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس کو نہیں ملے گا کیونکہ 25 چلے گئے. اب گورنر کوئی نہیں ہے. بالکل، اب گورنر کوئی نہیں ہے. اب ہوگا یہ کہ گورنر کچھ عرصے کے بعد پی ایم ایل این کا آئے گا اگر حالات اسی طرح چلتے رہے، کچھ اور گڑبڑ نہ ہوئی. جو پی ایم ایل این کا گورنر ہوگا وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے نہیں کہے گا، بالکل، کیونکہ وہ پارٹی کا ممبر ہے. لہٰذا وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے نہیں کرے گا. اصولی طور پر نمبر 1 حمزہ کو ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک. نمبر 2 جو بھی گورنر آج نہ سی 1 ہفتے 10 دن 1 جون کے بعد جب گورنر آتا ہے، کوئی بھی گورنر ہو، اس کا کانسٹیٹیوشنل رول یہ ہے کہ وہ اس سے کہے کہ اپنی اسٹرینتھ ہاؤس میں دکھائے. لیکن ہمارے ہاں اصول تو ہوتے نہیں. گورنر کون ہے؟ وہ جن کو یہ خدمت کی وجہ سے عہدہ ملے گا. خدمت کی وجہ سے عہدہ میں دیکھیے اگر آپ میرٹ پہ عہدہ دیں تب بندہ سٹینڈ لیتا ہے. جس کو خیرات میں عہدہ ملے تو وہ تو پھر جس نے خیرات دی ہے اس کے پیچھے چلتا ہے. ہمارے ہاں پریزیڈنسیز بھی خیرات میں دی گئی ہیں ماضی کے اندر پی ایم ایل این نے. اور دوسرا یہ ہے نا، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پارٹی ممبرشپ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ڈیفیکشن کو کرٹیل کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. پارلیمانی نظام میں کے اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک اور چیز کا خیال رکھیے کہ پہلی دفعہ یہ پابندی نواز شریف صاحب نے 14ویں امینڈمنٹ سے جولائی 1977 میں نافذ کی تھی. یعنی یہ تحفہ کہ پابندی ہونی چاہیے کہ نہ کریں، یہ پی ایم ایل این کا تحفہ تھا، پی 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 کا تحفہ نہیں تھا. پی 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 نے اگرچہ ووٹ دیا اس کے حق میں. اچھا، پھر 97 کے بعد، جولائی 97 کے بعد اپریل 2010
اپریل 2010 کے اندر 18th امینڈمنٹ آتی ہے جس میں جو 63A کی جو پریزنٹ فارم ہے وہ 18th امینڈمنٹ میں ہے، لیکن اس سے پہلے 14th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ چیز آ گئی تھی. تو یہ جو ہتھیار ہے یہ نواز شریف کا یا PMLN کا ہتھیار ہے جس کے وہ خود شکار ہو گئے ہیں اس بات پہ، لیکن اصولی طور پہ یہ بات صحیح ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے پاکستان میں سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے، اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس حکومت کی ایبلٹی ٹو ایڈریس اکنامک ایشوز جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ رہے گی. اور اگر اکنامک ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت چاہے پنجاب کی ہو، حکومت چاہے فیڈرل کی ہو، ان کا جو ہے نا حشر اتنا اچھا نہیں ہوگا. اکنامک ایشوز کو ایڈریس کریں، معاشی صورتحال کو سنبھالنا ہے تو اس سیاسی غیر یقینی کو ختم کرنا ہوگا. لیکن خبر اس سے پہلے کچھ زیادہ ہی حوالہ دے دیا ہے. خبر 63A کی تشریح سے پہلے بھی آپ بارہا کر چکے ہیں کہ ان اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور اب جو فیصلہ آیا وہ بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سے پہلے عدالت پر گلا تھا عمران خان صاحب کا کہ رات کو کیوں کھلی، پھر چیف الیکشن کمشنر کو بی ٹیم قرار دیا گیا نون لیگ کے، اب وہی فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے. کیا اب یہ سارے گلے شکوے ختم ہو چکے ہیں؟ اچھا، میرے خیال میں ہمیں ایپلز کو اورنجز کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا کیس آیا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ جو بت بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ دانیال عزیز صاحب کا بیان، ان کے 3 کے 4 لوگ، ایک سینیٹر، 3 MNAs، ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگی تھی. وہ اس حد تک گئے تھے عدالتوں کے خلاف جو ان کی بیان بازی ہے. دانیال، میرے کو طلال چودھری بھی اس میں شامل ہیں. جب سے یہ عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ کے حوالے سے بیان ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں، میں ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ رات کو آپ کی عدالتیں کھلیں، چلیں کھل گئیں، آپ نے کر دیے فیصلے، لیکن کچھ اور بھی اہم ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے. تو کوئی گالم گلوچ، کوئی اس طرح کے سخت تنقید جسے کہتے ہیں جو ماضی میں ہوتی رہی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر تو پھر حملے بھی ہو جایا کرتے تھے. آپ نے کہا چیف الیکشن کمشنر کا، آج وہ آخری دن تھا، 30 دن پورے ہو گئے ہیں، لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ وہ جو لوٹے ہیں ان کی اب کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ میرے خیال میں وہ جب فیصلہ آ جاتا یا نہ آ جاتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. کیونکہ ان کی اب میرے خیال میں چونکہ گنتی میں سے ہی باہر چلے گئے، یعنی آپ کریڈٹ نہیں دیں گے چیف الیکشن کمشنر کو؟ نہیں ہو گئے، اسے کیا جو بات کر رہے ہیں نہیں، میرے خیال میں وہ امیڈیٹلی ہو جاتا. اور ظاہر ہے اچھا، تو الیکشن وہ جو ہے ان کا کچھ معنی نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ اب ان کا ووٹ چاہیے نہیں تھا. ان کی جو اپنی افادیت ہے، وہ پیسہ، وہ کھایا پیا پیسہ وہ ہضم ہو گیا، وہ تو چیزیں سائڈ پہ ہو گئی. سٹوری آپ کو اصل جو زمینی حقائق ہیں جو سٹوری بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے پچھلے 3-4 دنوں کے دوران آپ کو بہت زیادہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. سٹوری یہ ہے کہ 2 دن پہلے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے آپ کی، جو کہ آپ کے سالانہ گروتھ ریٹ کے حوالے سے جو اعداد و شمار وہ سامنے رکھتی ہے. بالکل، وہ اعداد و شمار جو سامنے آیا وہ کافی زیادہ خوش ربا ہے. وہ 5.97 آلموسٹ 6% آپ کی GDP کی گروتھ ریٹ شو کر رہے ہیں. اور یہ جب کنکلوڈ کریں گے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے کنزرویٹو قسم کے جو ہیں آپ کے اسیسمنٹ پیش ہوتی ہیں. اس کے بعد جب کنکلوڈ ہوتا ہے، کیونکہ 2-3 مہینوں کا ڈیٹا بعد میں اس میں ایڈ ہوتا ہے، وہ آدھا % جو ہے نا اور ایڈ ہو جاتا ہے، کچھ 6.5%، 6.25% کے قریب ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں، ریسنٹ ہسٹری کے اندر 2 سال لگاتار جنرل مشرف نے 5+ جو ہے گروتھ ریٹ جو وہ ظاہر کی تھی، اور اب عمران خان نے. اب جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو یہ بتایا گیا تھا جو بڑوں کی طرف سے، عمران خان نے معیشت کا بڑا کر دیا، عمران خان کی وجہ سے جو معیشت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اب وہ یہ ان کے جو لوگ ہیں آگے پیچھے وہ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ تو موجودہ حکومت کی طرف سے یہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں. اگر معیشت اتنی زیادہ خراب چل رہی تھی تو آپ کا سروسز سیکٹر، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو گروتھ ریٹ، آپ کا ایگریکلچر کے اندر 4+ چل رہا ہے، آپ کے تمام جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر ایک پازیٹیو جو ٹرینڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپائٹ کرونا، ڈسپائٹ جو ہے یوکرین وار، ڈسپائٹ انٹرنیشنل جو کموڈیٹی کرائسس ہیں جو کہ کافی زیادہ مسائل اس کے اندر ہے، اس کے باوجود اگر عمران خان اس لیول کے اوپر گروتھ ریٹ دکھا رہا تھا
تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو وہ مناسب کام کر رہا تھا. اور ہم اکثر آپ کو پتہ ہے وہ ماضی میں سنا کرتے تھے جب ماضی کی حکومت اب یہ سابقہ حکومت کے دوران جب یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ باہر جائے گا عمران خان اپوزیشن میں جائے گا تو پھر پتہ چلے گا لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. ابھی جو جلسہ ہو رہا ہے میرے خیال میں جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ملتان کے اندر کیا حالات ہیں, تو جو میں آپ کو یاد ہوگا ڈر کے میں بات کرتا تھا کہ سر آن گراؤنڈ جو ہے لوکل لیول کے اوپر بے شک مہنگائی ہوئی ہے لیکن لوگوں کی جیب میں پیسہ کسی نہ کسی شکل کے اندر آ رہا تھا. کوئی نہ کوئی سیکٹر چل رہے تھے. آپ کے فیصل آباد کے اندر گروتھ ہو رہی تھی, سیالکوٹ کے اندر جو اسمال میڈیم انڈسٹری چل رہی تھی, گجرانوالا اور چھوٹے جو زمیندار ہیں ان کی جو فصل پیدا ہو رہی تھی ان کو پیسہ مل رہا تھا. مہنگائی بے شک تھی. لہٰذا یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عمران خان کی وہ جو کوئی بے لوس وہ پاگل خبر جن تبدیلیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو گزشتہ 3-4 دنوں میں ہوئی ہے, یہ تبدیلیاں کیا رخ اختیار کریں گی؟ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ کیا پھر سے کوئی نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے؟ جی کوئی نیا تجربہ نہیں ہونے جا رہا. واحد حل موجودہ سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کا انتخابات ہیں. لندن سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. ویسے تو وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جناب اعلیٰ الیکشن کی طرف ہمیں چلے جانا چاہیے. کل مریم صاحبہ کا بھی بیان آپ نے سن لیا جیسے کہ اندر انتخابات آپ نو اٹ جسٹ میٹر آف ٹائم کے 2-4 مہینے بعد میں یا 2-4 مہینے پہلے الیکشن کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. اب پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ آج ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کے خیال میں وہ اسمبلی چلے گی. ابھی کل پرویز لائی صاحب نے کہا ان کے 2 جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے اگر سپورٹ نکالیں گے تو ایک بندے کی اب آپ کو یہاں پہ موجودہ حالات کے اندر اکثریت ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ایم کیو ایم کے ایم این اے ان کا انتقال ہوا تو 172 بھی پورے نہیں ہیں. دا مومنٹ پریزیڈنٹ ابھی موجود ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہیں گے تو یہ حکومت دڑام سے گر جائے گی. میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا. ہمارے بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز بھی جلسوں میں چچا کو مشورہ دیتی دکھائی دے رہی ہے کہ آپ مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم نئے انتخابات کی جانب جائیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے قوم کو اعتماد میں لینا تھا اور متوقع تھا ان کا آج خطاب, لیکن ابھی تک وہ خطاب ہمیں سننے کو نہیں مل رہا. تو کیا اہم فیصلے ہیں جس سے متعلق قوم کو اعتماد میں لینا اور ابھی تک کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ مدت پوری ہونی ہے اس اسمبلیوں کی یا نہیں؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب ملتان جلسے میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن اناؤنس کروائے جائیں اور اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے, اور دوسری طرف مریم نواز بھی کچھ ایسا ہی مطالبہ کر رہی ہیں. وہ اپنے چچا کی حکومت کو یہ مشورہ دیتی دکھائی دی ہیں کہ ہم ان کا بوجھ کیوں اٹھائیں, ہمیں نئے انتخابات کی جانب جانا چاہیے. لیکن آج وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرنا تھا, کچھ اہم فیصلوں پر قوم کو اعتماد میں لینا تھا. ابھی تک انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا, تو گو مگو کی کیفیت ہے. کیا ابھی تک حکومت کنفیوز ہے کہ آخر کرنا کیا ہے؟ ہمیں نئے انتخابات کی جانب بڑھنا ہے یا اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی؟ تو یا سب کل ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سارا ٹائم یہ افواہیں گردش کرتی رہی ہیں, کچھ ہونے والا ہے. اب کیا ہونا باقی رہ گیا ہے؟ کیا ابھی تک یہ حکومت فیصلہ نہیں کر پائی کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی یا نہیں؟ نہیں, ان کے بس کی بات نہیں یہ فیصلہ کریں. اچھا 6 ہفتے ان سے نہیں چلے. حالت ملک کی اور معیشت کی 6 ہفتوں میں کیا ہو گئی ہے. یہ اسمبلیاں مدت پورا کریں گے مطلب اگلے سال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں جو آئے ہیں ابھی یہ 1.5 سال چلا لیں گے؟ ان سے معمولی فیصلے نہیں ہو رہے. وہ یہ جو ہے آئل پرائسز کا کوئی آپ بتا دیں کہ ان کے 2 آدمی ہوں جن کی رائے ایک ہو. اسحاق ڈار کی اور ہے, مفتاح اسماعیل کی اور ہے. 10 جون کو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف سے اور کچھ کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ایک پل میں کہتے ہیں ہاں, دل کا ایک کہتا ہے ہاں کرنے چاہیے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, پھر کہتے نہیں ہم کر سکتے. مریم کچھ اور کہہ رہی ہے کہ ان کا بوجھ کا مطلب ہے کہ ٹف ڈیسیجنز آپ لے نہیں سکتے, کسی اور کا بوجھ نہیں ہے. آپ نے یہ بوجھ لیا ہے, آپ آگے آئے تھے, اس میں مریم بھی شامل تھی, نواز شریف بھی شامل تھے. فیصلے آپ سے ہو نہیں رہے تو 1.5 سال کیسے چلائیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی نون لیگ کا ساتھ ہے یا کوئی اس کے خلاف ہے. یہ چل نہیں رہی بات. تو کنٹریز یہ جو آپ اور وہ میں تو آپ کی مطلب دل پہ نقش ہے آپ کی تقاریر اور حضرت صاحب کی, جب وہ مہنگائی تھی ہوتی آپ کچھ ذکر تو کر دینا کہ ان دنوں میں کیا ہوا ہے, چاول کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, چنے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, اور باقی چیزیں. یہ حمزہ شہباز جو ہے بس کٹوں کے ساتھ
200 बिलियन की सब्सिडी आटे पे अनाउंस कर दी है। ये आपने जाती उम्रा के वहाँ खेतों से ये 200 बिलियन आपने निकालने हैं। कोई जायदाद या मिल आप जो है गिरवी रखने जा रहे हैं कि 200 बिलियन, खामखा की बातें, हवा की बातें वो जो आप कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि जी आपने मुद्दत पूरी करानी है या इंतखाबात कराने हैं। आप देखें कि पॉसिबल, मुमकिन क्या है और नामुमकिन कौन सी चीज है। ठीक है, इनसे चल नहीं रहा, इनके हाथ में कुछ नहीं ठीक है है। और आप चीजें सारी छोड़ दें। ठीक ये है, हुकूमत लगती है, इनकी शक्लों से कोई हुकूमत लगती है कि ये कर क्या रहे हैं, जैसे वो बैठते हैं बातें कर रहे हैं, कोई एक डिसीजन भी ले। तो मुमकिनात है आज क्या? वो सोलर एनर्जी पे बात करें, हाँ इस वक्त सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा। भाई आप क्या, आप किस दुनिया में आप रह रहे हैं? ठीक है, तो सलमान साहब क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत है या नहीं? क्या सलाहियत का फुकदान है या इस हुकूमत को फैसले लेने नहीं दिए जा रहे, या लंदन से कोई प्रेशर आ रहा है? कहाँ से प्रेशर आ रहा है? जब खान साहब ने हुकूमत संभाली थी तो असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे, और उस वक्त जो मौक़िफ़ था वो तो ये था कि IMF से रजू करने पे ख़ुदकुशी को तरजीह दूंगा। सूरत मुआशी यही है, ये कोई गलत नहीं कह रहे, बात दुरुस्त है कि जो जैसे इमरान खान साहब से तवक्कुआत कौम ने लगाई थी और कौम के साथ क्या हुआ, और जो इनसे लगाई थी और ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर पा रहे। एक बात तो मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये जो असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने की बात है, ये इत्तेहादियों की ज़रूरत ज़रूर होगी, लेकिन नून लीग में इस हवाले से डिवीजन मौजूद है। अच्छा, और आज जब उन्होंने बजट का 10 जून का ऐलान किया तो मेरा ख्याल बजट के बाद नए इंतखाबात के हवाले से पेशरफ्त शुरू होगी। और उसकी एक अलामत के तौर पे मैं ये ले रहा हूँ कि जी राजा रियाज साहब को आज अपोजिशन लीडर उसका नोटिफिकेशन हो गया है। अब राजा रियाज साहब को जब आपने नोटिफिकेशन किया है तो मेरा ख्याल है ये साइन है कि कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त होगी, चूँकि अपोजिशन लीडर से मिल के फैसले करने हैं। अब बात यह कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की हो या शहबाज शरीफ साहब की हो, मुल्क तो एक खोबे में खड़ा है ना कि हर आने वाले दिन के अंदर आपकी मुआशी सूरत दुगरगू हो रही है, और वो 6 हफ्ते की हुकूमत को आप टारगेट करते करते आप 3.5 साल का मलबा भी उस पर डाल दें, ये भी कोई करीने इंसाफ नहीं है। बात ये कि इस सारी सूरत हाल में जब एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच, और एक बात मैं और कहूँगा, वो लोग भी सारे क्राइसिस के जिम्मेदार हैं जो बार बार ये पिछले हफ्तों से कहते रहे जी डॉलर 200 पे जाएगा, हम बैंक करप्ट होंगे। ये वो थे जो हुकूमती जिम्मेदार थे, और मैं और कुछ नहीं कहता। आपकी माशी कारकर्दगी के हवाले से शौकत तरीन साहब के बयानात ही आपके सामने है, वही सबसे बड़ी आपके लिए चार्जशीट है कि उन्होंने वजीर खजाना बनते हुए कहा था कि इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और जब वो खुद आए उसी IMF के सारे मुआहदे पे उन्होंने उसी तरह अमल दरामद किया है। बात यह कि मुआशी हवाले से वो भी नाकाम थे, और इनकी भी 6 हफ्ते के अंदर नाअहली सामने है। जहाँ तक आप आइंदा इलेक्शन के हवाले से कहते हैं, मैं समझता हूँ कि लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद और मरियम नवाज साहबा और पार्टी के बहुत अहम से लोग पेशरफ चाहते हैं। नून लीग को अपने फैसले खुद करने होंगे, और अगर इत्तेहादियों पर रहे तो वही अंजाम होगा जो इमरान खान साहब का हुआ। वो भी इत्तेहादियों के सारे खड़े थे और हमें बताया जा रहा था इत्तेहादी उनके साथ है, इत्तेहादियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इससे पहले हम देख रहे हैं कि मुल्तान में खान साहब ने आज एक अहम ऐलान करना था लॉन्ग मार्च के हवाले से। अब उनका कहना है कि 25 से 29 तक मैं ये तारीख दे सकता हूं और परसों ऐलान करूंगा। आज ऐलान ना करना क्या जाहिर करता है? मुझे लगता है खावर की बात दुरुस्त है। अब मैं कह सकता हूं कि बात चल रही है। अगर आज ऐलान नहीं किया तो देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो आज का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ने जो सीट किया है मेंबरान को, उसके इम्पैक्ट को देखना चाहते हैं कि उसके पॉलिटिक्स पे जो है इम्पैक्ट क्या है। बाकी मेरे नज़दीक तो इस्लामाबाद की अपील करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि इसको PTI को चाहिए कि अपने मेंबरान से हर शहर में एक वक्त पे, यानी पूरे मुल्क के अंदर हर शहर के अंदर ये एक मखसूस टाइम पे मुख्तलिफ शहरों, तमाम शहरों में ये अपना प्रोटेस्ट करें, बजाय इसके कि इन लोगों को इस्लामाबाद में इकट्ठा किया जाए। और अगर हफ्ते में 4 दिन ये अमल करेंगे तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक ये सवाल है आपका कि असम्बली की ज़िंदगी अपना टाइम पूरा करेगी कि नहीं करेगी, देखिए PMLN में मसला ये है कि ओपिनियन डिवाइड है, सब कह रहे हैं। फ़र्क ये है कि जो लोग तो इस वक्त इक़्तिदार में, डायरेक्टली इक़्तिदार में हैं, वो इलेक्शन पूरी मुद्दत करवाना चाहते हैं। पूरी मुद्दत के बाद जो लोग पार्टी के अंदर हैं लेकिन बराह रास्त इक़्तिदार में नहीं है, वो इलेक्शन फौरी तौर पे करवाना चाहते हैं। तो उसको आप बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इकोनॉमी को ये हैंडल नहीं कर सकते
اگر ان کو باہر سے فائنینشیل اسسٹنس نہیں ملتی تو جو انداز ہے اس حکومت کا، اس سے پاکستان میں اکنامک میلٹ ڈاؤن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو آئی ایم ایف سے پیسہ مل سکتا ہے، جو میرا خیال ہے مل جائے گا، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ اس کے لیے شرائط یہ ہوں گی کہ قیمتیں ان کو اوپر لے جانی پڑیں گی، آئل کی، یوٹیلیٹیز کی، اور اس کا ایک ایسا امپیکٹ پڑے گا جو کہ پی ایم ایل این کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ تو یہ ڈیسیجن لینا کہ یا اکانومی کو میلٹ ڈاؤن ہو، اگر اکانومی میلٹ ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تب بھی اس حکومت کی شامت آتی ہے، اور اگر یہ آئی ایم ایف کا پیسہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو کہ یہ کریں گے کیونکہ چوائس کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، آئل کی اور دوسری چیزوں کی۔ اگر وہ قیمتیں بڑھائیں گے تب پھر ان کے لیے مصیبت بنے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مشکلات بہت زیادہ بڑھیں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ رجحانات اگر قائم رہتے ہیں یہ حکومت 1.5 سال چل سکے گی۔ ٹھیک ہے، تو خبر ابھی خان صاحب نے اعلان کیا کہ اتوار کو پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں ڈیٹ ڈیسائیڈ کی جائے گی اور 25 سے 29 مئی کے درمیان لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 31 مئی بہت اہم تاریخ ہے، تب تک فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو اگر آپ کی خبر کے مطابق رابطے ہو رہے ہیں اور رابطے بحال ہو چکے ہیں تو کیا لانگ مارچ کی نوبت آئے گی؟ مریم دیکھیں، سپریم کورٹ اور اس کے بعد آج الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے وہ یکسر بدل گئی ہے۔ اب جو ہے نا وہ جو اس وقت سیاست جو ہے وہ پاکستان کی قومی سیاست ہے، عمران خان اس کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ آپشن 2-3 فرض کریں، صوبائی اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی، آج پرویز لائی صاحب کہیں بیٹھے ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو عمران خان کا امیدوار ہوں، عمران خان کا سپاہی ہوں، وہ جب کہیں گے ہم استعفے دے دیں گے، اگر حکومت بناتے بھی ہیں تو ہم ڈیزالو کر دیں گے۔ تو اگر جو موجودہ اس وقت یہ 25 یہ فارغ ہو گئے، باقی جو سارے کے سارے پی ٹی آئی اور کاف لیگ مل کے استعفے دے دیتے ہیں تو ہاؤس ہی انکمپلیٹ ہو جائے گا جو پنجاب اسمبلی کا، تو اس کا پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد ان کے پاس کے پی ان کے اسمبلی ان کے پاس ہے۔ عمران خان کے پاس اس وقت ملٹیپل آپشنز ہیں۔ جو بات ہے اس وقت کے آئندہ انتخابات کی طرف جو کیسے جانا ہے، لندن سے خبریں بنیادی طور پر آ رہی ہیں، کیونکہ اتحادی جو ہیں وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس آپ لڑ جائیں مر جائیں، شہباز شریف صاحب کے پیچھے دھکا لگانے میں پورا ان کا زور ہے۔ ایونچولی دیکھیں پولیٹیکل کیپٹل کس کا کنزیوم ہو رہا ہے۔ کل مریم صاحبہ نے کیا بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کے فیصلے، اب یہ ساری مہنگائی ہم اپنے سر کے اوپر یہ جو ٹوکرا کیسے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ آج اگر فرض کریں پی ایم ایل این فیصلے کرتی ہے، ہفتے 10 دن کے بعد پھر ان کی حکومت گر جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایونچولی میرے خیال میں ایک تو نون لیگ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جو ہے، اس لیے خان صاحب نے آج جو ڈیٹ نہیں دی، جو میرے پاس تھوڑی بہت اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی گڑ سے مر جائے تو اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے گڑ سے ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ اپنی اسی اچھی سمت میں چلے جائیں، کیونکہ آج آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی۔ اگین دوبارہ سے بات دہرا دیتا ہوں کہ ای سی پی کے فیصلے اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا ایک زبردست فیصلہ ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر لوٹاکریسی اور سارے کا سارا یہ جو ایک اتنی بڑی ہماری سیاست کے اندر ایک خرابی تھی اس کو دور کر دیا گیا ہے، لہٰذا چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے ایونچولی اس ملک کے اندر سٹیک ہولڈرز ایک سے زیادہ ہیں، آپ کو علم ہے اس چیز کا۔ تو ملک کے اندر اگر اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، عمران خان اگر سڑکوں پہ آتا ہے، جو لانگ مارچ کی وہ بات کر رہے ہیں، اگر اس سے پہلے جو چیزیں طے نہیں ہوتی، پھر عمران خان اس وقت اپنے پورے زور میں ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے اب پنجاب کی حکومت آپ نے سامنے دیکھ لیا، اب تو وہ اس وقت جو آپ اگر غور سے دیکھیں تو اسلام آباد کے ارد گرد ساری جو حکومتیں ہیں، پنجاب کی حکومت تو آج لولی لنگڑی ہو گئی ہے، باقی ساتھ میں گلگت بلتستان لگتا ہے، باقی ساتھ میں آپ کے اے جے کے لگتا ہے، ساتھ خیبر پختونخوا لگتا ہے، تو چھوٹا سا اسلام آباد ہے۔ چھوٹے سے اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم ہمارے شہباز شریف صاحب وہ کیسے اس کو اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کیسے اس کا سنبھالا کریں گے؟ میرے خیال میں ان کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن خبر آپ کی ہی خبر کو اگر آگے لے کر چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں، اگر چیزیں خان صاحب کے لیے واضح ہو رہی ہیں، اس کا مطلب انہیں الیکشن کے حوالے سے کوئی گارنٹی مل رہی ہے؟ دیکھیں وہ مانگ کیا رہے ہیں، وہ الیکشن کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں۔ اگر ان کو الیکشن کی ڈیٹ مل جاتی ہے تو سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ جو ایاز صاحب نے بات کی، دیکھیں اس وقت تو بڑا معاملہ ہے نا، وہ ہے معیشت کا، معیشت کے بڑے فیصلے کرنے ہیں، اور معیشت کے جو بڑے جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ سے فیصلے نہیں ہو پا رہے، لہٰذا وہ فیصلے کرنے ہیں تو وہ کیئر ٹیکرز کو بلا لیں، وہ فیصلے کر لیتے ہیں۔ باقی آپ بیٹھ کے، کل میں ابھی جو بات کر رہا تھا اسد عمر نے، باقی پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو الیکٹورل فارمز کرنی
नहीं है, जो बाकी मामलात हैं वो जो तय करने हैं इलेक्शन की तरफ किस तरह जाना है, तो बिल्कुल हम बैठने के लिए तैयार हैं। वो तो इमरान खान साहब भी किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन डेट मेरे ख्याल में हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि अब जो जिस तरह सूरत हाल पैदा हो गई है ख़ास तौर पर इन फैसलों के बाद कि वो नून लीग भी ये सोचेगी, या वो तो बेचारे पहले भी नहीं सोच रहे थे, उनको धक्का दे दिया गया। वो असल में अब मसला हुआ ये है कि जरदारी साहब ने उनको ऐसा बुरे तरीके से फंसाया है। वो चलें, ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने की, वो पूरी हो गई। उधर हमजा शहबाज जो हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, हलफ उठा लिए, तो चलें तारीख के अंदर उनका नाम रहेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो वज़ीर आला बन गए। तो अब आम देखें ठीक है, तो देखते हैं कि बड़े फैसले कब तक होंगे, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पैनल की राय के मुताबिक इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में कुछ कमी आई है। लगता यूं है कि मौसम के तेवर बदलने के साथ साथ हवाओं का रुख भी कुछ बदला है। तो देखते हैं कि मामला कहाँ जाकर रुकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।